बरसों तक पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स ने आलमी गिग इकोनॉमी में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। लाहौर, कराची या फैसलाबाद के किसी कमरे में बैठकर हज़ारों मील दूर मौजूद क्लाइंट्स के लिए काम करना। कोई ब्लॉग्स लिख रहा था, कोई लोगोज डिज़ाइन कर रहा था, कोई ईमेल संभाल रहा था और कोई सारिफीन के सवालात के जवाब दे रहा था। एक ऐसी दुनिया जहां फासले और सरहदें नहीं, सिर्फ महारत अहम थी। लेकिन अब ये दुनिया तेज़ी से बदल रही है। वही काम जिन्होंने इस मईशत को खड़ा किया अब खतरे में है। वजह एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत की वजह से ऐसे टूल्स का आना जो कई ऐसे रिपेटिटिव यानी बार बार किए जाने वाले कामों को चंद सेकंड्स में मुकम्मल कर रहे हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट से जनरेट होने वाली आमदनी पिछले माली साल में 3.8 अरब थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये इससे पिछले साल की आमदनी के मुकाबले में 18% का इजाफा है और इस ग्रोथ में फ्रीलांस और रिमोट वर्कर्स का अहम किरदार था, जिसमें 90% इजाफा देखने में आया। इस कॉन्टेक्स्ट में आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में फ्रीलांस काम पर एआई का क्या असर पड़ रहा है। आपको तस्वीर के मस्बत और मनफी दोनों रुख दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्या इंटरनेशनल कंपनीज के लिए एआई की वजह से पाकिस्तान जैसे कम आमदनी वाले ममालिक से फ्रीलांसर्स को हायर करने की अपील कम हो रही है? और क्या पाकिस्तान के पास वो स्ट्रैटेजी, हुकूमती सपोर्ट, वो तैयारी मौजूद है जो उसे एआई के इस नए दौर में पीछे रहने से बचा सके? आजकल तो ऐसा लगता है कि जिससे बात करें, जहां जाएं, एआई का ही जिक्र होता है। एआई, बॉट्स, एजेंट्स, और प्रोग्राम में आगे चलकर एआई एजेंट्स होते क्या हैं और करते क्या हैं, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में इतने सारे लोग पिछले कुछ बरसों में फ्रीलांस काम क्यों करने लगे। इससे भी पहले फ्रीलांस का मतलब क्या है। देखें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी आप अपने लिए काम करते हैं और सिर्फ किसी एक कंपनी की मुलाजमत करने की बजाय कई क्लाइंट्स और कंपनीज के साथ एक ही वक्त में काम करते हैं, तो आप एक फ्रीलांसर हैं। मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, नौजवान नस्ल में बेरोजगारी, दुनिया भर में रिमोट वर्क यानी किसी भी लोकेशन से काम करने का रुझान, एक टेक सैवी नौजवान आबादी और फॉरेन करेंसी में आमदनी का मौका, इन तमाम फैक्टर्स ने पाकिस्तान में फ्रीलांस सेक्टर को फरोग देने में मदद दी। यानी एक तरफ कम आमदनी वाली मुश्किल रिवायती नौकरियों की कमी और दूसरी तरफ घर बैठे डॉलर्स में कमाने का ऑप्शन। कोविड की वजह से भी ये रुझान बढ़ा। नतीजा ये कि अब नौजवान फ्रीलांसर्स की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में रहते हुए बैरून मुल्क बेस्ड कंपनीज के लिए काम करती हैं। आपको पता है, पाकिस्तान को अक्सर दुनिया के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग मार्केट्स में शुमार किया जाता है, जहां फ्रीलांसर्स की तादाद मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 10 लाख से 30 लाख के दरमियान बताई जाती है। तो इस फ्रीलांस मॉडल में अमेरिका, बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की कंपनीज का क्या फ़ायदा है? देखिए, जिन सेक्टर्स में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने अपना नाम बनाया है, वहाँ कंपनीज के लिए अहम बात यह है कि उन्हें निस्बतन कम कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी का काम मिलता है। आइए यहाँ आपकी मुलाकात कराची में रहने वाली सानिया इम्तियाज से कराते हैं, जो पिछले कई बरस से एक फ्रीलांस मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। मैंने पहले उनसे पूछा कि उन्होंने रिवायती नौकरी करने की जगह फ्रीलांसिंग शुरू क्यों की। मैं कराची से हूँ, तो कराची में आपके लिए कम्यूट करना एक बहुत बड़ा हैसल होता है। तो वो 9 to 5 आपकी 8 आवर्स की जॉब नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड अप इन 11 to 12 आवर्स की जॉब हो जाती है। 2018 में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। उस वक्त आई वाज अनफॉर्चुनेटली हिटिंग अ रॉक बॉटम, और उस सिचुएशन में माय गार्डियन एंड फादर both diagnosed with cancer, and unfortunately 2019 तक आते आते I lost them। उस ट्रेजेडी के बाद मेरे पास जो न्यू मैकेनिज्म था या लाइफ के डायनामिक्स जो चेंज हो गए थे, उस चीज को देखते हुए आई डिसाइडेड कि मुझे अब अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज में क्या करना है। फ्रीलांसिंग उस तरह की कौन सी बेनिफिट्स ऑफर करती है जो शायद रिवायती नौकरियां खासतौर पर खवातीन को उस तरह ऑफर नहीं करती? अगर पाकिस्तानी खवातीन की बात करें, चाहे वो बच्चियां हैं या माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, उनके पास कहीं ना कहीं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। उस केसेस में फ्रीलांसिंग से यह है कि आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि जब आपको टाइम मिले या मी टाइम हो आपका, आप उसको प्रोडक्टिवली किस तरीके से एंगेज कर सकते हैं।
تو ڈیزگنیٹڈ آرز اگر آپ نہیں بھی دے پاتے تو پروجیکٹ کمپلیشن کی وجہ سے آپ اپنے ورک اینڈ لائف بیلنس کو مینٹین کر پاتے ہیں. 2020 کے بعد اے آئی نے یہ ساری گیم بدلنا شروع کر دی. زیادہ تر فری لانس جابس، خاص طور پر وہ گگس جن میں بار بار ایک ہی چیز کرنی ہوتی تھی، جیسے ڈیٹا انٹری، یا جنہیں کرنے کے لیے کوئی خاص ہنر درکار نہیں تھا، وہ نوکریاں تیزی سے ختم ہونے لگیں کیونکہ وہی کام اے آئی ایجنٹس کے ذریعے کیا جانے لگا. پہلے فری لانسنگ میں آپ کے پاس آسان ہوتا تھا انٹری، بیریئر ٹو انٹری کم تھی آپ کے پاس، ایزی انٹری تھی. آپ کنٹینٹ رائٹنگ سیکھ سکتے تھے، ڈیزائننگ کے کام سیکھ سکتے تھے اور جلدی فری لانسنگ کے اوپر شفٹ ہو سکتے تھے. اے آئی سے یہ ڈسٹرکشن ضرور آئی ہے کہ ان چیزوں کی ایزی ایکسس یا ایزی انٹری تھوڑی مشکل ہو چکی ہے. یہاں پر ذرا کوئکلی آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اے آئی ایجنٹ ہوتا کیا ہے. اے آئی ایجنٹس خاص طرح کے ٹولز ہوتے ہیں جو چیٹ جی پی ٹی اور جیمینائی جیسے اے آئی ٹولز کی طرح صرف آپ سے بات نہیں کرتے بلکہ آپ کے لیے کئی چھوٹے موٹے کام کر بھی سکتے ہیں. یعنی اے آئی سے یہ پوچھنے کے لیے کہ میں فلائٹ کیسے بک کروں، آپ اگر ایک اے آئی ایجنٹ سے کہتے ہیں کہ مجھے کراچی کی سستی فلائٹ بک کر دیں، تو وہ ایجنٹ فلائٹ سرچ کر کے، قیمتیں کمپیئر کر کے آپ کے لیے بہترین آپشن سلیکٹ کرتا ہے. آسان زبان میں یہ ایک اسمارٹ ڈیجیٹل اسسٹنٹ جیسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، ایسے کام جو اس سے پہلے آپ ہم جیسے لوگ کئی کمپنیز کے لیے کرتے تھے. یعنی $50 ماہانہ پر ایک اے آئی ایجنٹ آپ کے لیے اب وہی کام ایک پاکستانی فری لانسر سے بھی کم قیمت میں کر سکتا ہے جس کے لیے اب تک فری لانسر آپ کو بہترین ریٹ دیتا تھا. اب اگر ہم اس طرح کے ٹولز کے امپیکٹ کی بات کریں تو فائنینشیل کمپنی گولڈمن سیکس کے مطابق جنریٹو اے آئی عالمی سطح پر 300 ملین نوکریوں کو متاثر کر سکتی ہے. مثال کے طور پر فروری 2024 میں سویڈن کی فن ٹیک کمپنی کلارنا نے اپنے کسٹمر سروس سسٹم میں اے آئی ایجنٹس متعارف کروائے. کمپنی کے مطابق یہ اے آئی اسسٹنٹ اب تک 2.3 ملین گفتگوؤں کا حصہ بن چکا ہے، جو کہ کلارنا کی مجموعی کسٹمر سروس چیٹس کا تقریباً 2/3 حصہ ہے. یہ اے آئی سسٹم 700 فل ٹائم انسانی ایجنٹس کے برابر کام کر رہا ہے. اور اس طرح کی تبدیلی صرف سادہ نوعیت کے کاموں تک محدود نہیں رہی. وہ سروسز جو کبھی فری لانسنگ کی دنیا میں سب سے زیادہ مانگ اور زیادہ معاوضے والی سمجھی جاتی تھیں، جیسے ویب سائٹ ڈیولپمنٹ اور ایپ ڈیولپمنٹ، وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں. میں نے اسی بارے میں عبدالاحد سے بات کی جو پچھلے کئی سال سے کراچی میں ایک آئی ٹی بزنس چلا رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ پچھلے کچھ برس میں حالات کس طرح تبدیل ہوئے ہیں اور آن دا گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. اچھا، ایک فارم کے اندر جو ہے کسی پروجیکٹ کے لیے کم لوگ بھی چاہیے اور ایک فارم کے اندر جو ہے کام بڑا بھی ہے. پہلے اگر ہم موبائل ایپس ڈیولپمنٹ کرتے تھے یا کسٹم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے تھے تو اس کے اندر جو ہے اگر ہم 4 بندوں کی ٹیم رکھتے تھے، ڈیزائنر ہے، فرنٹ اینڈ بیک اینڈ ڈیولپر، QA انجینئر وغیرہ سب بندے ہیں، تو اس کے وجہ اب ہم کو 2 بندے چاہیے. تو اب جو ہے اے آئی کی مدد سے بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جس کی مدد سے وہ کام ریڈیوس ہو گیا. تو جس کام میں 1 مہینہ لگتا تھا وہ کام 1 ہفتے میں ہو جاتا ہے آج کل گوگل اسٹیج یا باقی ٹولس کی مدد سے. اچھا، اس کے سیم کیس میں کچھ فیلڈس میں کام بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. بہت سارے بزنسز کے اندر جو ہے نا وہ اے آئی ریسیپشنسٹ چاہیے، ان کو اے آئی کالنگ ایجنٹ چاہیے، جو ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں کو ڈیموز بھی دیے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ کے لیے اوور آل امپیکٹ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے اے آئی کا؟ میرے لیے تو امپیکٹ پازیٹیو ہے کیونکہ میری جو ہے کاسٹ کٹنگ بہت زیادہ ہے الحمدللہ. اور اس کے اندر جو ہے اگر جو مجھے 10 انجینئرس چاہیے تھے جن پروجیکٹس کو کمپلیٹ کرانے کے لیے، آج وہ کام میں 4 سے 5 انجینئر سے کر لیتا ہوں. تو ایک ایز اے ایجنسی اونر، ایز اے آئی ٹی کمپنی اونر، کاسٹ کٹنگ زیادہ ہے اور اس کے بیس میں میرے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. جو پہلے میرے پاس ایک لمیٹڈ اسکوپ آف اپرچونیٹیز تھیں کہ موبائل ایپ یا سافٹ ویئر بنانے ہیں، اب میرے پاس اے آئی کی بہت بڑی ڈومین کھل گئی ہے اور بہت ساری کمپنیز جو ہے وہ اے آئی کے فلو کے اندر آ رہی ہے اور وہ مانگ رہی ہیں کہ ہم کو اے آئی سروسز چاہیے. اب دیکھیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر طرف نا امیدی اور مشکلات ہی ہیں. آفٹر آل یہ سب کچھ پہلی بار تو نہیں ہو رہا. جب کمپیوٹرز نے ٹائپ رائٹرز کی جگہ لی تھی تو ٹائپسٹ کی نوکریاں ختم ضرور ہو گئی تھیں، پر ساتھ ہی کمپیوٹرز نے ایک نئی انڈسٹری کو جنم دیا جس میں ہزاروں لاکھوں نئی نوکریاں کریٹ ہوئیں. اسی طرح فلم والے کیمراز کی جگہ ڈیجیٹل کیمراز اور فوٹوگرافی نے لی تو فلم ڈیولپرز کی نوکریاں ختم ہو گئیں، لیکن فوٹو اور ویڈیو ایڈیٹنگ، ڈیجیٹل ایڈیٹرز اور کانٹینٹ کریشن جیسے شعبے بھی ڈیولپ ہوئے. یعنی جب بھی کسی انڈسٹری میں بڑی تبدیلی یا شفٹ آتی ہے تو جہاں ایک طرف نوکریاں ختم ہوتی ہیں وہیں دوسری طرف نئے مواقع بھی کریٹ ہوتے ہیں. اگر یہ سچ ہے کہ اے آئی لو اسکل ریپیٹیٹیو فری لانس ورک یعنی
کم ہنر پر مبنی بار بار کیے جانے والے فری لانس کاموں میں پاکستانی فری لانسرز کو ریپلیس کر رہی ہے، جس میں کئی آئی ٹی والے کام ہیں، تو پھر اوور آل آئی ٹی ایکسپورٹس میں اس قدر اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ میں نے یہ سوال پرویز عباسی سے پوچھا، جو NIC یعنی نیشنل انکیوبیشن سینٹر کے فاؤنڈنگ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہونے کے علاوہ ملک میں دیگر انکیوبیشن سینٹرز کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ NIC پاکستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم ادارہ ہے جو اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ یہ تھوڑا سا کانفلکٹ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہمارے جو ہائی اینڈ کوالٹی کا جو کام ہے وہ بڑھ رہا ہے، کہ جو کوالٹی آف ورک جو ہے اور جو ریٹ وہ چارج کر سکتے ہیں وہ دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک ڈکلائن کی بات ہے، یس فری لانسرز جو ہیں، اگر آپ دیکھیں گلوبلی جو ہے فری لانسرز جو ہیں انڈیپینڈنٹلی جو لو کوالٹی کا کام کرتے تھے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ AI نے اس کو ٹیک اوور کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہائی ویلیو اور بیٹر ویلیو بیٹر کوالٹی جو ہے وہ مزید بہتر ہوتا جائے گا ہمارے لیے۔ گورنمنٹ کی جو اس وقت پالیسی ہے، ایک AI پالیسی بھی اناؤنس کی ہے گورنمنٹ نے ریسنٹلی، جو ان کی پالیسی ہے، جس طرح کی انویسٹمنٹ ابھی تک انہوں نے پلیج کی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ کافی ہے؟ اٹس نیور انف، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہوں گا کہ آغاز تو ہوا ہے، شروع ہو گئی ہے، اور جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے نا کہ میں کہاں جاؤں، تو کم سے کم وہ ڈیجی سکلز کے جو پروگرامز ہیں اور جو دوسرے AI کے جو سائبر سیکیورٹی کے پروگرامز ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستانی فری لانسرز ہیں ان کے لیے اگر آپ نے ایریاز آف گروتھ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں اگر وہ اس وقت ایفرٹ ڈالیں تو ان کے لیے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں، وہ کون سے ایریاز ہوں گے؟ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ AI جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ AI جو ہے نا وہ ایک ٹول ہے۔ اگر ہم صرف امریکہ کو دیکھیں تو مطلب کہ 30 ملین سے زائد جو ہیں، 3 کروڑ سے زائد جو ہے نا بزنسز ہیں وہاں پہ، لیکن اس میں سے صرف 30 لاکھ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو بڑی بزنسز ہیں، باقی سب چھوٹے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم AI کو استعمال کریں اور ہم AI کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سروسز فراہم کریں، اور میں پھر عرض کروں گا جہاں پہ شاید میں پہلے ایک سروس پرووائڈ کرتا تھا، اب AI کے ذریعے میں شاید 3-4 سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں، تو میں ان سے شاید 2-4 پیسے بھی زیادہ لے سکتا ہوں اور کوالٹی آف کام بھی کر سکتا ہوں۔ اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ بدلیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فری لانسرز ہیں ان کو AI کے کورسز کرنے چاہیے، بہت سارے حکومت بھی آفر کر رہی ہے، بہت سارے آن لائن بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فری بھی ہیں اور بہت کم کاسٹ کے اوپر۔ آئیں اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو خطے کے دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں تو وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ جہاں تک AI میں انویسٹمنٹ کا سوال ہے تو امریکی میڈیا ادارے بلومبرگ کے مطابق 2024 میں سعودی عرب نے پروجیکٹ ٹرانسینڈنس کے تحت AI میں $100 ارب انویسٹ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ فوربس کے مطابق انڈین حکومت اور کمپنیز ملا کر اگلے کچھ برس میں AI انفراسٹرکچر پر $200 ارب انویسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ 2025 میں پاکستان نے اپنی پہلی نیشنل AI پالیسی لانچ کی۔ اسی پالیسی کے تحت پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں انڈس AI ویک کے دوران اعلان کیا کہ حکومت 2030 تک AI میں $1 ارب انویسٹ کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے انیشیٹوز بھی ہیں۔ پاکستانی حکومت نے ایک ملک گیر اپ سکلنگ پروگرام AI سیکھو 2026 لانچ کیا، جس کا مقصد ملک کی نوجوان آبادی کو AI میں ٹرین کر کے ان کے لیے معاشی مواقع فراہم کرنا ہے۔ IT منسٹر شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا ہے کہ حکومت کا ہدف 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو یہ ٹریننگ فراہم کرنا ہے۔ تو کیا یہ اقدامات کافی ہیں؟ کیا پاکستان AI کی وجہ سے سامنے آنے والے چیلنجز اور اپرچونٹیز کے لیے تیار ہے؟ فضا امجد ایٹم کیمپ کی CEO ہیں جو AI کے ساتھ کافی قریب سے کام کر رہی ہیں۔ There was an index, Oxford Insights Government AI Readiness Index. اس میں یہ ساؤتھ ایشین اور سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں ان کی رینکنگ کرتے ہیں بیسڈ آن ہاؤ پریپیئرڈ دے آر فار AI. پاکستان کا نمبر 8ویں نمبر پہ ہے آؤٹ آف دی 17-18 کنٹریز، اینڈ وی آر بیہائنڈ۔ ہمارے سے اوپر کون کون ہے؟ ہمارے سے اوپر آف کورس انڈیا ہے، ہمارے سے اوپر بنگلہ دیش ہے، ہمارے سے اوپر سری لنکا بھی ہے۔ پاکستان کا جو R&D ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ 0.16% آف یور GDP ہے، جو کہ گلوبلی بھی بہت کم ہے۔ 80s-90s میں جو انڈیا نے اکنامک پالیسی جب بنائی تھی، انہوں نے اسی وقت بہت کلیئر کٹ کچھ پالیسیز بنائی تھی دیٹ ہیز ناٹ بن چینج اب تک، اور وہ اب کیا ہے 30-40 years ahead دے آر ریپنگ دیٹ دو سیڈس۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 ملین پروفیشنل ٹرین کرنا ہے 2030 تک، یو نیڈ اے اسٹرانگ فائنینشیل بیک بون فار اٹ۔
جو کہ ہم وی کین ہوپ کہ آل دیز ایئرس یہ ہو سکے. پاکستان اگر اے آئی میں سسٹینیبل گروتھ، دیر پا گروتھ اور وقتی گروتھ اچیو کرنا چاہتا ہے تو سنگل موسٹ کرٹیکل ایریا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہیومن کیپٹل. آئی فیل لائک اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. ہیومن کیپٹل کا اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کس طرح ٹرین کر رہے ہیں اور کیا ٹرین کر رہے ہیں، اور کیا ہم اور جب ہم وہ ٹرین کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے سکسیس یا فیلئر میجر بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اسکل دینا اور ایک اسکل جو کہ آپ کے کریئر پہ افیکٹ کرے اور ایک اسکل جو کہ آپ صرف لنکڈ پہ ایک سرٹیفکیٹ لگا کے رکھ دیں، ان دونوں اسکلس میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ کتنی انڈسٹری ریلیونٹ اسکل ہے اس کی بندے کی. اس میں گورنمنٹس اور انسٹیٹیوشنس کو اپنے فریم ورکس ری ڈیزائن کرنے پڑیں گے. اگر ہم ابھی بھی انہی اسکلس کی ٹریننگ دیتے چلے جا رہے ہیں جو کہ اب آبسولیٹ ہو گئی ہیں. آبسولیٹ سے مراد یہ کہ اب وہ آپ $20 کی چیٹ جی پی ٹی یا کلاڈ کی سبسکرپشن دے کے کوئی ریکروٹر یا کوئی امپلائی کروا سکتا ہے تو وہ کوئی بندہ ہیومن ریسورس ہائر نہیں کرے گا. سو وی نیڈ ٹو اسٹاپ انویسٹنگ ان دوز پروگرامز اینڈ اسکلس where they are not needed right now. So we need to strategically think کہ اچھا اب وہ اتنا بڑا چنک جو یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہم وہ والے اسٹیپس لے سکتے ہیں اسٹریٹجکلی ٹو بلڈ اے بیٹر فیوچر فار دیم ان ٹرمز آف دیئر کیریئر. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. پہلے سوال کا جواب ذرا پیچیدہ ہے. ماہرین کے مطابق وہ افراد جو اپنی ایکسپرٹیز کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کر رہے اب پہلے سے کہیں زیادہ خطرے میں ہیں، اور ایسے افراد کی تعداد کم نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو مصنوعی ذہانت کے ساتھ خود کو ڈھال رہے ہیں. ایسے افراد کے لیے مواقع اب بھی موجود ہیں بلکہ شاید پہلے سے زیادہ واضح ہیں. اب کیونکہ یہ چینج آیا ہے اور چینج ہم کہتے ہیں نا کہ از دی اونلی کانسٹنٹ. اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے ساتھ ساتھ بدلیں گے نہیں تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. پاکستان کے لیے بھی اس میں کچھ اہم فوائد برقرار ہیں. کم لاگت میں کاروبار کرنے کی سہولت، نسبتاً کم کاسٹ آف لیونگ یعنی اخراجات زندگی، اور ڈالر میں کمائی کر کے مقامی سطح پر خرچ کرنے کا فائدہ. اور جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات بھی سچ ہے کہ صرف انفرادی سطح پر ایکسپرٹیز یا مہارت بڑھانا کافی نہیں، بلکہ اے آئی کے لیے ایک وسیع حکمت عملی کی ضرورت ہے تاکہ حکومت اور نجی شعبہ مل کر کام کریں، مضبوط انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری اور واضح پالیسی سپورٹ فراہم کی جائے. پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے اے آئی میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان ایک اہم قدم ضرور ہے، لیکن پاکستان کے لیے ابھی آگے کا راستہ بہت لمبا ہے.